वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे अरबिक ग्रामर के कोर्स की 6th क्लास है और आज हम लोग इंशाल्लाह मुरक्कब इजाफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो मुरक्कब इजाफी हमने हमने जब मुरक्कब तौसीफी पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि मुरक्कब तौसीफी दो चीजों से मिलकर बनता है, एक मौसूफ और एक सिफ़त। ठीक है? उसके बाद हमने जुमला इस्मिया पढ़ा। उसमें हमने बताया कि एक जुमला इस्मिया में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है, मुब्तदा और खबर। उसके बाद हमने आज पढ़ना है मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में भी 2 चीज़ें होती हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक होता है मुज़ाफ़ और एक होता है मुज़ाफ़ अलैह। ठीक है? मुरक्कब इज़ाफ़ी बेसिकली चीज़ क्या है? जब हम किसी शख्स, चीज़ या जगह जब हम किसी एक इस्म को दूसरे इस्म की तरफ निस्बत करते हैं, तो उसको कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। जैसे कि अली का कलम, ठीक है? तो अली का कलम, इसमें इसमें एक इस्म को निस्बत दी गई है दूसरे इस्म की तरफ। ठीक है? तो ये क्या है? ये है मुरक्कब इज़ाफ़ी। सही? ओके। तो मुज़ाफ़ क्या होता है? जिस इस्म को निस्बत दी जाती है उसको कहते हैं मुज़ाफ़। जैसे यहाँ पर कलम को तशबीह दी जा रही है कि ये अली का है। कलम को निस्बत दी जा रही है कि ये अली का है। ठीक है? तो इसमें कलम क्या है? ये है मुज़ाफ़। और जिस चीज़ की तरफ या जिस इस्म की तरफ तशबीह दी जाती है वो क्या होता है? ये होता है मुज़ाफ़ अलैह। ठीक है? इसी तरह एक और जुमला ले लेते हैं, जैसे अहमद की किताब। तो अहमद की किताब, इसमें अहमद क्या है? मुज़ाफ़ अलैह और किताब क्या है? मुज़ाफ़। ठीक हो गया? इतनी तो मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़, जब भी हमने पहले भी पढ़ा कि जब भी हम लोग कोई जुमला इस्मिया बनाते हैं तो पहले मुब्तदा आता है, फिर खबर आती है। ठीक है? इसी तरह जब हम लोग ने मुरक्कब तौसीफी किया तो उसमें भी यही था कि पहले मौसूफ आता है, फिर खबर सिफ्त आती है। इसी तरह यहाँ पर भी होता है, पहले मुज़ाफ आता है और फिर मुज़ाफ अलैह आता है। मुज़ाफ के बारे में कुछ चीजें आप को माइंड में रखनी पड़ेंगी। ठीक है? सिफ्त को पहचानना बहुत आसान था क्योंकि वो मौसूफ के ताबे होती है। इसी तरह जब हम जुमले इस्मिया कर रहे थे तो उसमें भी बहुत आसान था कि मुब्तदा हमेशा मुअर्फ़ा होगा, खबर हमेशा नकरा होती है। उसके बाद यहाँ पर मुज़ाफ़ अलैह को पहचानना थोड़ा आसान होता है। वो क्यों? क्योंकि मुज़ाफ़ अलैह हमेशा हालत जर में होता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे रफ़ा, नस्ब, जर, और मैंने आपको रफ़ा और नस्ब के बारे में बताया था और जर मैंने कहा था कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये जर वो है। मुज़ाफ़ अलैह जिस की तरफ निस्बत की जा रही हो वो क्या होता है? वो हमेशा हालत जर में होता है। ठीक है? उसके बाद मुज़ाफ़ में एक बात याद रखने वाली है। एक जब हमने पढ़ा कि जब एक इस्म मुअर्फ़ा होता है तो उस पे अलिफ लाम लग जाता है, या जो हमने इस्म मुअर्फ़ा की कैटेगरीज पढ़ी थी, ज़मीर होता है, इशारा होता है, इसमें अलम होता है, ये सब चीजें। ठीक है? तो ये इस्म मुअर्फ़ा था कि ये इस्म मुअर्फ़ा होगा, और अगर उसके ऊपर तनवीन है किसी इस्म के ऊपर तो वो इस्म नकरा होगा। ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ना ही अलिफ लाम होता है और ना ही तनवीन होती है। हमने क्या पढ़ा कि मुज़ाफ में ना ही तनवीन आती है और ना ही अलिफ लाम लगता है। ठीक है? जैसे हम एक मिसाल करते हैं, अली की
کتاب. ٹھیک ہے, تو کتاب کیا ہے؟ مضاف ہے. اور ہم نے پڑھا کہ مضاف جب ہم لوگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو مضاف ہمیشہ پہلے آتا ہے. تو یہ کیا آئے گا؟ کتاب. نہ ہی اس کے ساتھ الف لام لگے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ تنوین لگے گی. یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ اسم مضاف ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا آئے گا؟ تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ کتاب علی. اب علی کے ساتھ ہم نے کیوں وہ نہیں لگایا, الف لام نہیں لگایا؟ کیونکہ وہ پہلے سے ہی معرفہ ہے, تو اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا آئے گا؟ کتاب علی. اگر ہم یہ کرتے ہیں ایک مثال, لڑکے کی قلم. قلم کیا ہے؟ مضاف. ٹھیک ہے, تو مضاف کو ہم نے نسبت کرنی ہے لڑکے کی طرف. تو سب سے پہلے کیا آئے گا؟ قلم. ٹھیک ہے, اور لڑکے کیا آئے گا؟ ولدی. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ جو مضاف علیہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا آئے گا؟ کلام الولدی. انڈرسٹوڈ؟ اب اگر ہم نے یہ کرنا ہو کہ کسی لڑکے کی قلم, تو پھر کیا آئے گا؟ قلم ہم نے پڑھا کہ مضاف ہمیشہ الف لام بھی نہیں لگتا اور تنوین بھی نہیں لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو قلم کسی لڑکے, کسی لڑکا مطلب نکرا ہے, تو اب ہم اس پہ الف لام نہیں لگائیں گے. پہلے ہم نے کیا لکھا تھا؟ قلم الولدی. اب آئے گا قلم والدن. ٹھیک, جیسے ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں بھی آتا ہے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. نعمت اللہ, اللہ کی نعمت. عذاب اللہ, اللہ کا عذاب. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یہ مرکب اضافی ہیں. اگلی چیز جو ہم نے مرکب اضافی میں پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ نسبت دینے والا اور جس کی طرف نسبت کی جائے وہ ایک ہی ہو, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مضاف بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اور مضاف علیہ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو جس طرح ہم کہتے ہیں امام کی مسجد کا دروازہ. ٹھیک ہے, ہم کہنا چاہتے ہیں امام کی مسجد کا دروازہ. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں, امام کی مسجد یہ ایک مرکب اضافی. ٹھیک ہے, اور مسجد کا دروازہ یہ دوسرا مرکب اضافی. تو یہاں پر کیا ہے کہ دو مضاف ہیں اور دو ہی مضاف علیہ ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے مضاف کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے, تو یہاں پر جو ہے وہ ہم لوگ الٹی ٹرانسلیشن کریں گے. سب سے پہلے آئے گا دروازہ, اس کو کہتے ہیں باب. بابو مسجد, مسجد کا دروازہ, یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ باب المسجد. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد بھی ایک نسبت دی ہوئی ہے, تو یہاں پر الف لام نہیں لگتا. یہاں پر کیا آ جائے گا؟ بابو مسجدی دل امامی. اب کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ ہم نے جملہ اسمیہ میں بھی پڑھا کہ ہمیشہ کوئی بھی جو مبتدا یا خبر ہے وہ مفرد کے بجائے مرکب ناقص بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی ہوتا ہے, کبھی کوئی مضاف جو ہے وہ مرکب ناقص ہوتا ہے اور کبھی کوئی مضاف علیہ جو ہے وہ مرکب ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہنا چاہتے ہیں محمود استاد کا بیٹا ہے.
ٹھیک ہے، ہم کہنا چاہتے ہیں محمود استاد کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یا استاد کا لڑکا ہے کر لیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ محمود استاد کا لڑکا ہے، تو محمود کیا ہے؟ محمود استاد کا لڑکا کیا آئے گا؟ لڑکا پہلے آ جائے گا، ولد استاد معلم، ٹھیک ہے، محمود ولد المعلم، اس کا ترجمہ الگ ہوگا اور استاد کا لڑکا ترجمہ الگ ہوگا، ٹھیک۔ مضاف الیہ، مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، دیکھیں۔ اور اسی طرح جملہ اسمیہ مبتدا پہلے آئے گا، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک، اس کے اندر یہ مرکب اضافی ہے، جیسے ہم نے جملہ اسمیہ میں مرکب توصیفی کے بھی جملے کیے تھے، اسی طرح یہ ہے مرکب اضافی آ گئے جملہ اسمیہ میں۔ تو جملہ اسمیہ کے لحاظ سے پہلے مبتدا آئے گا اور مرکب اضافی کے لحاظ سے پہلے مضاف آئے گا، ٹھیک، اوکے۔ اسی طرح کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضاف جو ہے وہ مرکب ناقص ہو، ٹھیک ہے، جیسے علم کی طلب فرض ہے، تو یہ کیا ہے؟ علم کی طلب، پورا جملہ اسمیہ ہے اور اس میں مرکب اضافی، تو پہلے ہم نے مرکب اضافی کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، کیا آئے گی؟ پہلے مضاف علیہ طلب العلم فرض ہے، کیا آتا ہے؟ فریضۃ، ٹھیک ہو گیا، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے اطاعت الرسول اطاعت اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نصر اللہ قریب، نصر کیا ہے؟ مضاف، کیونکہ اس کے اوپر نہ ہی الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد، کس کی مدد؟ اللہ کی، اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کی مدد، اس کا، اور قریب قریب ہے۔ اسی طرح ایک آخری اگزامپل لیتے ہیں اس ٹاپک میں سے، ان سلطان العادل ذل اللہ، ٹھیک ہے، انا لگنے سے ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں انا لگنے سے جو مبتدا ہے وہ نصب میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو سلطان ہے یہ مبتدا تھا جو کہ نصب میں چلا گیا۔ اب یہ کیا ہے اس سینٹینس میں؟ صرف موصوف کے چاروں پہلوؤں سے تابع ہوتی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے تابع ہیں، تو ہمیں کیا پتا چلا کہ یہاں سے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، تو کیا آئے گا؟ انا، یقیناً، سلطان العادلہ، یعنی کہ
عادل سلطان. ٹھیک. اس کے بعد کیا ہے؟ ذل اللہ. ذلو. ذلو کیا ہے؟ اس کے اوپر نہ ہی الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے، تو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ. کس کا سایہ؟ اللہ کا. یقیناً عادل سلطان اللہ کے سائے میں ہے. اوکے. اور یہ مرکبی توصیفی ہے. کیسے پتا چلا؟ ایک تو اس کے اوپر انا آ گیا اور دوسرا مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ یہ جملہ اسمیہ ہے. آج کے سبق میں جو ہم نے آخری چیز پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مضاف یا مضاف علیہ میں سے کسی کی کوئی صفت آ جائے، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ مضاف اور مضاف علیہ کے بیچ میں کوئی لفظ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ زید کا لڑکا، اس کے تو ایزی ہے اس کی ٹرانسلیشن کرنا، رائٹ. ولد الزیدی. اوکے. تو اس کی تو ٹرانسلیشن ایزی ہے. اگر ہم کہیں نیک زید کا لڑکا، تو پھر کس طرح سینٹینس بنے گا؟ اگر کوئی اس طرح کا سینٹینس آ جائے جس میں صفت ہو اور وہ مرکب اضافی ہو، تو آپ پہلے صفت کو چھوڑ کر باقی سینٹینس کیا ٹرانسلیشن کرنا ہے. ٹھیک ہے. زید کا لڑکا کیا آئے گا؟ والا دو زیدی. ٹھیک. نیک زید. اب یہ جو زید ہے، سوری نیک ہے، یہ زید کی صفت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اینڈ میں آ جائے گی. زیدی سو لے. جب جس اسم کی صفت ہوتی ہے وہ چاروں پہلوؤں سے اس کے تابع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ معرفہ تھا تو یہ بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ حالت جر میں ہے تو یہ بھی حالت جر میں ہوگی. تو یہ کس طریقے سے بنا؟ نیک زید کا لڑکا. ہم نے نیک کو پہلے ہٹا دیا، زید کا لڑکا ولدو زیدی. ٹھیک. اور پھر نیک کا کیا آئے گا؟ صالح. وہ چاروں پہلوؤں سے اپنے موصوف کے تابع ہوگا. ٹھیک. اگر ہم یہ کہنا چاہیں زید کا نیک لڑکا، تو کس طریقے سے ٹرانسلیشن ہوگی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی صفت آ جائے مرکب اضافی میں تو ہم صفت کو چھوڑ کر باقی کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو پھر کیا آئے گا؟ زید کا لڑکا. ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. ولدو زیدی. ٹھیک. اب جو اس کی صفت ہے یہ کس کی ہے؟ کہ مضاف علیہ کی ہے، لڑکے کی صفت ہے. ٹھیک. صفت جس کی بھی ہو، مضاف کی یا مضاف علیہ کی، وہ ہمیشہ آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو نیک کی کیا ہے؟ صالح. اپنے موصوف کے چاروں پہلوؤں سے وہ تابع ہوگا. یہاں پر الف لام نہیں ہے، یہاں پہ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد یہاں پر یہ حالت رفع میں ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہوگا. یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہی ہوگا. اسی طریقے سے اگر ہم لوگ یہ کہنا چاہیں کہ نیک زید کا نیک لڑکا، ٹھیک ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن کیسی ہوگی؟ میں جملہ تھوڑا چینج کر لیتی ہوں. میں کہتی ہوں نیک استاد کا نیک شاگرد. ٹھیک ہے. پہلے تو آپ دونوں صفت اٹھا لیں.
استاد کا شاگرد، شاگرد کہتے ہیں تلمیذن، کیا آئے گا؟ تلمیذو، استاد معلمی، یہ کیا ہے؟ استاد کا شاگرد تلمیذ المعلمی۔ اب ان کی صفات آئیں گی، پہلے ہمیشہ مضاف علیہ کی صفت آتی ہے، اگر کبھی ایسا سینٹینس آ جائے تو کیا ہوگا؟ پہلے ہمیشہ مضاف علیہ کی صفت آئے گی، ٹھیک ہے؟ چاروں پہلوؤں سے اس کے تابع ہونی چاہیے، تو کیا آئے گا؟ معلم صالح، ٹھیک، پھر تلمیذوں کی آئے گی نیک، اور وہ اپنے چاروں پہلو، اس کے اپنے موصوف کے چاروں پہلوؤں سے تابع ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ اوکے، ایک دو ایگزامپلس کرتے ہیں تاکہ آپ کی روانی تھوڑی ٹھیک ہو جائے اس میں۔ ہم کہتے ہیں نیک مومن کا مطمئن دل، ٹھیک؟ تو مطمئن اور نیک کیا ہے؟ صفات ہیں، ان کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ مومن کا دل، دل کہتے ہیں قلب کو، قلب مؤمن، قلب المؤمنی، رائٹ، حالت جر میں۔ اس کے بعد کس کی صفت پہلے آئے گی؟ مومن کی، کیا ہے؟ نیک، قلب المؤمن صالح، ٹھیک ہے؟ نیک مومن کا دل، کون سا دل؟ مطمئن دل۔ اب کیا آئے گا؟ مطمئنہ، مطمئنہ تو، فائن۔ قلب المؤمن، مومن کا دل، صالح، نیک مومن کا دل، مطمئنہ، مطمئن دل، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ کلاس میں اب ہم لوگ اس کے، جیسے ہم نے جملے اس میں ہمیں ضمیریں پڑھی تھی، اسی طرح مرکب اضافی کی بھی ضمیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھیں گے، اس کا ایک چھوٹا سا ایک اور پوائنٹ ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے، اور حروف ندا کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی کلاس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔